وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم المليم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. حاضرین جان کر بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات ابو طالب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ماشاءاللہ یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس آج اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے اور آپ حضرات مولا کائنات کا حصہ دینے کے لیے یہاں مسلسل 3 دن سے حاضری دے رہی ہے۔ مسٹر پارک کے اس مرکز میں ابو طالب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مسلسل 3 دن تک مجالس عظا کا انعقاد ان نوجوان دوستوں کا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ جسے آنے والی نسل میں قدر کی نگاہ سے اور جس انداز میں اور جتنے کم وقت ماشاءاللہ ابو طالب فاؤنڈیشن نے ان مجالس کے انعقاد کو یقینی بنایا، تمام مومنین و مومنات کی سہولتوں کے لیے احترام کیے، اور ارباس کا اس کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا، اور ماشاءاللہ جتنے ذوق و شوق اور جذب ایمانی کے ساتھ آپ حضرات نے بڑی تعداد میں مجالس میں شرکت کی، وہ ان نوجوانوں کے لیے سبب حوصلہ افزائی اور ہمارے لیے مقام فخر ہے کہ آپ حضرات توجہ وقت کے ساتھ جبکہ اس مرتبہ اجرت میں مجالس کے اجازت ملنے کے سبب آواز کار میں ذرا سی تنگی رہی، لیکن آپ حضرات نے 3 میں میرے ساتھ خصوصی تعاون فرمایا، اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ مولا کائنات سے ملے گی۔ میری دعا ہے کہ ابو طالب فاؤنڈیشن کے منتظمین ان عہدیداران اور حکیم کے ساتھ جن مومنین نے محنت فرمائی ہے، تعاون کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آئندہ برس انشاءاللہ شایان شان طریقے سے مزید شایان شان طریقے سے جب یہ مجالس برپا ہوں تو مومنین و مومنات کہ اسی عملی تعاون سے انشاءاللہ یہ مجالس اسی شان و شوکت اور اسی وقار کے ساتھ ہمیشہ قائم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس ماہ صیام میں، اس عبادتوں کے مہینے میں مسلمان تزکیہ نفس کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ہر صاحب ایمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے مرضی مولا کے حصول کو یقینی بنائے، رضائے الہی کو اپنا مقصد و محور قرار دیتا ہے اور اسی رضائے الہی کے جذبے کے تحت وہ صبح سے لے کے شام تک خصوصیت کے ساتھ وہ تمام
तमाम नेमतें अपने ऊपर तर्क कर लेता है कि जो नेमतें अल्लाह ने उसकी जिंदगी का सबब बनाई और जो ज़रूरियात हयात में से हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी में से हैं, लेकिन क्योंकि मर्जी मौला ये है कि इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक इन नेमतों से परहेज किया जाए। तो जाने मुसलमान तवज्जो फरमाइए कि इस्लाम का पैगाम इताअत क्या है, इस्लाम का मफ़हूम इताअत क्या है कि वो नेमतें जो आपके लिए सबब ज़िंदगी हैं, अगर मर्जी मौला ये है कि एक मुअय्यना मुद्दत तक उन नेमतों को तर्क कर दिया जाए तो जाने मुहतरम तर्क करना वाजिब होता है, इस्तेमाल करना हराम होता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मफ़हूम इताअत ये है इस्लाम का मफ़हूम इताअत, ये है दीन का मफ़हूम इताअत कि ये नेमतें हैं, पाक हैं, तैयब हैं, हलाल हैं, जायज़ हैं, आपको इस्तेमाल करना है और एक वक्त मुकर्ररा खत्म होने के बाद फिर आप वही नेमतें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन एक मुकर्ररा वक्त तक इन तमाम नेमतों से इज्तनाब किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि मर्ज़ी मौला का हुसूल हो, इसलिए कि मर्ज़ी इलाही हासिल हो जाए। रज़ाए इलाही इसी में है। हमारी भूख प्यास से या हमारा खाना पीना तर्क कर देने से अल्लाह के रिज़्क़ में कोई इजाफा तो होता नहीं और हमारे खा लेने से अल्लाह के रिज़्क़ में कोई कमी नहीं होती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अगर हम खाना पीना तर्क कर देते हैं तो उसके रिज़्क़ में कोई कमी बातें नहीं, कोई ज्यादती नहीं होती। और अगर हम खाना पीना न तर्क करें, बहुत से लोग हैं जो खाना पीना इस महीने में तर्क नहीं करते, तो जाने मुसलम उससे उसके रिज़्क़ में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। वो इताअत का मफ़हूम हमें बताना चाहता है कि जब तुम अल्लाह की रज़ा के तहत अपने नफ्स को रोके रहोगे उन तमाम तैयबात से भी कि जिन्हें जिंदगी की जरूरत करार दिया है, तो तुम्हें ये एहसास पैदा होगा कि कोई ऐसी ताकत है कि जिसकी रज़ा के हुसूल के लिए इंसान तैयबात से भी दूर हो जाता है। तो जाने मुहतरम जब अल्लाह की रज़ा के लिए, मर्ज़ी मौला के लिए, तैयबात से भी एक मुअय्यना मुद्दत के लिए इंसान दूर हो जाता है, तो जो मुहर्रमात हैं, जो है ही जो है ही गलत, उनके साथ इज्तनाब करना कितना बड़ा रज़ा इलाही का सबब है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मफ़हूम मर्ज़ी बड़ा। ये तो तैयबात है ना, ये तो जायज़ है। और इस तवज्जो इस जुमले पर मैं आपसे चाहूँगा और यहीं से मैं कल की गुफ्तगू से मुसलसल हो जाऊँगा कि ये तो तैयबात है, ये तो जायज़ है, इनकी तो इजाज़त है कि आप खाइए, आपके लिए परवरदिगार आलम ने ये नेमतें पैदा की हैं। लेकिन अगर मर्ज़ी इलाही ये है तो फिर सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखा जाता है। इज्तनाब कर रहा है किस बात से? इन तमाम तैयबात से किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अगर अल्लाह की रज़ा इतनी मुकद्दम है कि इंसान तैयबात को तर्क कर दे एक मुकर्ररा वक्त के लिए, तो अल्लाह की रज़ा यूं सामने पेश क्यों नहीं रहती कि अल्लाह जिन चीज़ों से या जिन किरदारों से या जिन शख्सियतों से या जिन ज़हनियतों से दूर रहने का हुक्म देता है, अगर एक महीने के लिए तैयबात का इज्तनाब कर सकते हो उसकी रज़ा के लिए, तो जिंदगी भर उन तमाम किरदारों से इज्तनाब क्यों नहीं करते जो सबब रज़ा इलाही। सलावत है मोहम्मद किरदार की मंजिल यही है। ये है वो नुक्ते निगाह इन मजालिस में जो हम आपके खिदमत में अर्ज कर रहे हैं और सरकार खत्मी मरतबत के तशरीफ ला फैलाना था। पैगंबर का काम नफ्स करना, पैगंबर का काम नापाक नफूस को पाक करना, पैगंबर की जिम्मेदारी किताब की तालीम देना, पैगंबर की जिम्मेदारी हिकमत का इल्म देना, पैगंबर की जिम्मेदारी अखलाक संवारना, पैगंबर की जिम्मेदारी यतीमों को उठाना, पैगंबर की जिम्मेदारी मिस्कीनों का मौला बनना, पैगंबर की जिम्मेदारी गिरे हुए लोगों को कलेजे से लगाना, पैगंबर की जिम्मेदारी बुराई को मिटाना, पैगंबर की जिम्मेदारी बुरे को कलेजे से लगाना।
पैगंबर की जिम्मेदारी। जुमले में तवज्जो फरमाइए, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने यारी मदद कहने वालों को मैंने एक जुमला किया है, बुराई को मिटाना पैगंबर की जिम्मेदारी और बुरे को कलेजे से लगाना पैगंबर की जिम्मेदारी। बुराई से नफरत इस्लाम है, बुरे से नफरत इस्लाम नहीं है। बुरे से नफरत करोगे तो उसे अच्छा कैसे बनाओगे? तवज्जो है ना, सलावत भेजो मोहम्मद आले मोहम्मद। बुराई तो पैगंबर इस्लाम की जिम्मेदारियां क्या हैं? आयात की तिलावत करना, किताब और हिकमत का इल्म देना, नापाक नुफूस को पाक करना। आज चूंकि इख्तितामी मजलिस है इसलिए हम खुलासा अर्ज कर दें इस आया वाफी हिदाया का, जिसे 3 दोस्त से सरनामा कलाम करार दिया हुआ है। और वो ये है कि ये 3 मकासद हैं सरकार खत्ती मरतबत के, आपकी तशरीफावरी के, आपके बेसत के। और ये मकासद कुरान में मौजूद हैं अज़ीज़ान मोहतरम, ये अलहदा से किसी मजमून में लिखे नहीं गए। ये कुरान ही की जबान में कुरान ही ने तय्युन किया है पैगंबर इस्लाम के मकासद का कि आप क्यों से चीज आए, आयात की तिलावत करने आए, आयात की तिलावत करने आए, कुरान याद कराने नहीं आए। तवज्जो फरमाइएगा। अब एक एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो। आयात की तिलावत करने आए हैं, कुरान याद कराने नहीं आए। नापाक नुफूस को पाक करने के लिए आए। ये तीनों बातें ज़हन में रहें। नापाक जो नफ्स थे, नापाक नफ्सों को पाक करने आए हैं पैगंबर, नापाक जिस्मों को पाक करने नहीं आए। तवज्जो है ना, फरमा ले। नापाक जिस्म को पाक करने के लिए इतने तमाम की जरूरत नहीं है कि अल्लाह पैगंबर भेजे, मासूम भेजे, हादी भेजे, रहबर भेजे। नापाक जिस्म वाला तो खुद अपने जिस्म को पाक कर सकता है, लेकिन अगर नफ्स ही पाक नहीं है, नफ्स ही में तहारत नहीं है, तो आबे कौसर में भी गुस्ल कर लोगे। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर नफ्स ही बुलंद आवाज से मिलकर सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। देखिए जाने मोहतरम, अगर नफ्स ही पाक नहीं है, ये कुल्लिया मिल्लत इस्लामिया के जहनों तक पहुंचे, उनसे कोशिश कर रहा हूं इस जुमले पर आपकी तवज्जो भी चाहता हूं। यही महसल है इन 3 दोस्त की मजालिस का कि अगर नफ्स ही पाक नहीं है तो इस सर से पांव तक जो जिस्म है इसे आबे कौसर में भी धोकर ले आओगे। ये नफ्स जिस्म भी पाक नहीं होगा, इसलिए कि नफ्स में तहारत नहीं है। और तहारत नफ्स के लिए न किसी पानी की जरूरत है, न किसी धूप की जरूरत है, न किसी सूरज की जरूरत है। नफ्स पानी से पाक नहीं हुआ करता, नफ्स आबे कौसर से पाक नहीं होता, नफ्स आबे ज़मज़म से पाक नहीं होता, नफ्स दरियाओं से पाक नहीं होता, नफ्स शमसी तवानाई से पाक नहीं होता, नफ्स सूरज की रोशनी से पाक नहीं होता। अज़ीज़ान मोहतरम, नफ्स पाक होगा तो नफ्स की पाकीज़गी का एक ही मयार है, और वो मयार ये है जो पैगंबर इस्लाम ने जिसके बुनियाद पर अपनी बेसत का आगाज किया है। यतलू अलैहिम आयातिही, आयात की तिलावत करना पैगंबर की जिम्मेदारी है। तो जो पैगंबर के लबों से जारी होने वाली आयात को अपने दिल की गहराइयों से अपने नफ्स में यकीन के साथ कबूल करेगा, उसका नफ्स पाकीज़ा होगा। और जो नबूवत ही में शक करता रहेगा, समझो है ना इज़ान मोहतरम, पाकीज़गी नफ्स कुलिया है। सलामत रहे आप। इज़ान मोहतरम, नफ्स की पाकीज़गी पैगंबर इस्लाम की जिम्मेदारी है ना। तो नापाक नफूस को जो पाक करने के लिए आए पैगंबर इस्लाम आए ना, तो इज़ान मोहतरम फिर इस पैगंबर का नफ्स तो इतना पाक होगा, इतना पाक होगा कि नापाक नफूस को पाक कर सके। और नहीं करवाया। मैं फिर अभी इसकी वजाहत करता हूँ। नफ्स रसूल जो होगा, नफ्स रसूल कितना पाक होगा
نفس رسول کتنا پاک ہوگا. یہی ہے قرآن کا تدبر صاحب بھائی صاحب، یہی قرآن کا تدبر ہے، یہی تفکر قرآن ہے کہ خود نفس رسول کتنا پاک ہوگا کہ جو ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہو. قرآن کا تدبر یہ ہے کہ یہ پہچاننے کی کوشش قرآن سے کرو کہ نفس رسول ہے کیا، نفس رسول ہے کون، نفس رسول کیسے کسی ہے، نفس کیسے کسی ہے، پاکیزگی نفس کی منزل ہے کیا. عزیزان محترم، نفس رسول اگر پاکیزگی کی منزل پر ہو تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں رسول کی چادر اوڑھ کر، توکل کا تکیہ رکھ کر، قناعت کے بستر پر یقین کے ساتھ رسالت بچانے کے لیے ابو طالب کا شریف خون سو جائے تو اس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ پروردگار آیت نازل کر کے مطالبہ کرے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے. توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کر بڑے دعوت سے جس کے بھی دل میں علی کی محبت، علی کی بالایت ہے، دونوں میں تو مل کے اتفاق پہ علی کی بالایت ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، سلامت سلامت حیدری. اتنی بڑے سلوات میں بھیجتے محمد علی محمد ہے پاکیزہ. سب ہمیں تو ریڈی میڈ ریفرنس ملتے ہیں سرکار، ہمیں تو ریڈی میڈ ریفرنس ملتے ہیں، موقع پر ہی سرف دے دیتے ہیں مولا قبولیت کی. ہم نفس کی پاکیزگی کی بات کر رہے تھے، سارے مجمع نے علی مولا کا ترانہ گا کر بتا دیا کہ نفس کتنا پاکیزہ ہے. جو ہے نا جانو سرف، یہ کلیہ ہوتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے. بات نفس کی طہارت کی ہے نا، لیکن اس کی منزل آپ قرآن مجید سے ذرا تمام تلاش کر دیں آج کی حد تک. اور یہ فیصلہ جہاں تک بھی جائے، اسے ملت اسلامیہ پورے غور تدبر اور تفکر کے ساتھ ملاحظہ کرے کہ قرآن مجید نے مقصد بعثت رسالت کے قرار دیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 مقاصد بعثت ہیں. تو عزیزان محترم، اب نفس رسول کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ناپاک نفوس کو پاک کرے. تو نفس رسول کتنا پاک ہونا چاہیے؟ اتنا پاک ہونا چاہیے، اتنا. میں جملہ بڑے آہستہ سے کہوں گا لیکن آپ آہستہ سے سنیے گا. نفس رسول اتنا پاک ہونا چاہیے، اتنا پاک ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو سبحان ہے، جو بے عیب ہے، وہ خود آ کے خریدے. علی بیچنے نہیں گئے تھے نفس، اللہ نے خود خریدا. بہت توجہ. علی اس لیے بستر میں نہیں سوئے تھے کہ پالنے والے میں 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں عزت کی سب بستر میں سو رہا ہوں، تو میرا نفس خرید تو میں سو رہا ہوں. نہیں، علی تو اطاعت رسول میں سوئے. بس علی اطاعت رسول سلوات بھیجنا بابا سے بڑا. علی تو اطاعت رسول میں بستر پہ سوئے، نفس بیچنے کے لیے نہیں سوئے تھے. یہ اللہ جیسے بے نیاز کا فضل ہے کہ اس نے خود کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور اس کا ترجمہ علماء کرام سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرنے والوں سے پوچھیں کہ اس آیت کا ترجمہ اس حد تک بگاڑنے کی کوشش کی گئی کہ اس آیت کو کہیں سے کہیں لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا ترجمہ بتاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. اور لوگوں میں صرف ایک ہے ایسا، انسانوں میں صرف ایک ہے. یا علی ذرا اندازہ فرمائیے، انسانوں میں، پوری انسانیت میں، میرے مولا نے کیسے سمجھاؤں اس کا ترجمہ، انسانیت میں صرف ایک، دی اونلی ون، قطن انسانوں میں واحد ہے. نہیں سمجھا سکتا.
اب میں آگے بڑھنے کا عادی نہیں ہوں، جب تم جواب دو بات کو اس کی گہرائی تک نہ سمجھ لیں۔ انسانوں میں صرف میں اچھلی نفس ہو سکا، صرف ایک ہے، دی اونلی ون۔ قطعاً انسانوں میں ساری کائنات کے قیامت تک انسانوں میں ایک ہے ایسا جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے۔ یعنی اللہ نے اعلان کر دیا جیسے ساری دنیا کے خدا جھوٹے ہیں اور ان خداؤں میں صرف ایک اللہ سچا ہے، ایسے ساری انسانوں میں صرف ایک انسان علی ہے جس نے اپنا نفس میں اس سے بڑی یا علی یا علی بھائی صاحب نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے نشتر پارک کی دیواروں کو گواہ بنا کر کہیں علی والے اکٹھے ہوئے ہیں، نعرہ حیدری مولا۔ مولا سلامت رکھیے، جیتے رہو جیتے رہو۔ حیدر حیدر کہنا ہے سلامت رہو۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو حیدر حیدر نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ ہم تو نشتر پارک میں ہو یا امام بارگاہوں میں ہو، گھروں میں ہو یا چوراہوں میں ہو، دیہاتوں میں ہو یا شہروں میں ہو، قریوں میں ہو یا گاؤں میں ہو، رز میں ہو یا بز میں ہو، اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں ہو، ایک ہو یا 1000 ہو، جہاں جمع ہوں گے وہاں حیدر ہی حیدر کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم یا علی کیوں نہ کہیں؟ ہمارے حیدر نے کسی میدان میں ہمیں کسی سے شرمندہ تو نہیں کیا۔ توجہ ہے میدان وہ طرف کیوں نہ کہیں بھائی؟ ارے بھائی ہم کوئی چور کی ماں تو نہیں ہے کہ سونے میں سر دیں اور روئیں۔ نہیں سمجھ رہے جملے کو ادھر بزرگ سمجھیں گے جملے کو، ہم کوئی چور کی بات تو نہیں، ہم اگر حیدر حیدر کہہ رہے ہیں تو میدان میں کہہ رہے ہیں نا، ہمارا ہی حق ہے حیدر حیدر میدان میں کہنا، اس لیے کہ ہمارے ہی حیدر نے میدان خیبر میں کہا تھا مرحب کو للکار کر، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر رکھا، حیدر رکھا۔ دیکھیں یہ میدان کہہ رہا ہے۔ اور جو ہے نا بہرحال بڑا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے جسے سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ انسانوں میں صرف ایک ہے، ایک کا ترجمہ اس کے بارے میں کر نہیں سکتا، جیسے وہ ایک ہے نا اللہ ہونے میں، احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں صاحب، خیال خاطر احراز چاہیے تو ہے نا، جیسے وہ اللہ ہونے میں ایک ہے نا، ایسے یہ بندہ ہونے میں ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، ایک ہے ایسا کہ جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے اس آواز کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی اور پاکیزہ نفس کی نظر کرنے میں عزت محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں صرف ایک ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے۔ تو اب ہجرت کی شب علی نے اپنا نفس بیچ دیا، اللہ نے علی کا نفس خرید لیا۔ اب علی نے اللہ کا نفس جب خرید لیا تو عزیزان محترم، کاہے کا مولوی، کاہے کا فتویٰ، کاہے کا مفتی، کاہے کا مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ جو نفس بھی ذائقہ موت چکھے گا وہ مر جائے گا، جو مر جائے گا وہ مردہ ہوگا، جو مردہ ہوگا اسے بلایا نہیں جائے گا، اسے پکارا نہیں جائے گا۔ میں کیوں نہ یا علی مدد کہوں؟ اس لیے کہ میرا علی بلانے پر آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ علی اس آیت میں آتا ہی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کی زد میں علی نہیں آتا، اس لیے کہ علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے، علی کا نفس اللہ کے پاس ہے۔
جس دن اللہ مر جائے اس دن یا علی مدد کہنا بند کر دوں گا. توجہ ہے؟ زندگی ہے صاحب. قرآن سے اس سے بڑی دلیل کوئی ہے بھی نہیں میرے سامنے سرکار. میں کیا کروں؟ اللہ کو موت آ نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو علی کا نفس علی کے پاس تو نہیں ہے، علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے. کوئی ہے جو اللہ کے نفس کو ذائقہ موت دے؟ اللہ کے نفس کو پہلے ذائقہ موت دو، پھر یا علی مدد سے اعتراض کرو. کوئی ہے بھائی علی کا نفس، علی کا نفس علی کے پاس کہاں ہے بھائی؟ علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. قرآن گواہ ہے. ورنہ اس آیت کی تشریح مجھے کر کے دکھا دیں علماء کرام. رکھو علماء کے سر پہ قرآن، بتائیں مجھے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، کون ہے اس کا مرکز و محور؟ اللہ نے اپنی رضا دی، علی کا نفس خریدا. اب قیامت تک علی کا نفس اللہ کے پاس ہے. جب قیامت تک دوستو یاد رکھو، یہ میرا جسم جو ہے نا، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس جسم کی قدر و قیمت اس وقت تک ہے جب تک اس جسم سے نفس بلا فصل نہیں. آپ تو پہلے علم ہے، میرے جملے کے مدد پر توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارے جسم کے ساتھ جب تک نفس وابستہ ہے، بلا فصل ہے، تب تک اس جسم کی قیمت ہے. یہ جسم عزیزان محترم احترام کے قابل، عزت کے قابل، گھروں میں رکھنے کے قابل نہیں غور نہیں فرما رہے ہیں، گھروں میں رکھنے کے قابل. اور ادھر نفس اس جسم سے علیحدہ ہوا، فاصلے پر ہوا، ادھر نفس نکلا، ادھر نفس نے ذائقہ موت چکھا. ادھر یہی جسم جو ابھی تک چومنے کے قابل تھا اتنا ناپاک ہو گیا کہ اگر مس کر دیں تو غسل واجب ہو جائے. سوچے تو ساری پاکیزگی نفسی کی تھی نا، ساری طہارت نفسی کی تھی نا. یہ جسم جب تک اس میں نفس موجود ہے، یہ عزت کے قابل بھی، احترام کے قابل بھی، چومنے کے قابل بھی. اور ادھر کلو نفس ذائقۃ الموت کی زد میں آیا، ادھر نفس جس جسم سے علیحدہ ہوا، ادھر یہ جسم کتنا پیارا صحیح، کتنا بھی محبوب صحیح، عزیز رشتے دار روئیں گے پیٹیں گے، لیکن رونے پیٹنے کے باوجود تمنا تقاضا ایک بشری کے تحت رہے گی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس جسم کو منو مٹی تلے دبا دیا جائے، اور گھر میں نہ رکھا جائے، قبر میں پہنچا دیا جائے، قبرستان پہنچا دیا جائے. کیوں؟ ابھی اتنی سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ابھی تو ایسا تھا، ابھی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہو. تو جواب یہی آئے گا بھائی، جب تک نفس اس جسم سے بلا فصل تھا، اس جسم کی قدر و قیمت تھی. جب نفس ہی چلا گیا، ہاں توجہ صاحب، میں بہت کچھ کی ترین مسئلہ چھیڑ رہا ہوں، مولا میری مدد کرے، لیکن آپ توجہ فرمائیے. انشاءاللہ یہاں سے سرخرو گزریں گے اور یاد رکھیں گے آئندہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ابو طالب فاؤنڈیشن کے زیر تمام مولا انہیں زندگی دے، آئندہ جب پھر یہ مجلسیں آئندہ برس برپا ہوگی، پھر اس وقت کے لمحے تک یہ گفتگو یاد رہے گی، یہ جملہ یاد رہے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں مشکل لفظ ہے، اسے اتنے بڑے مجموعے میں چھیڑنے کی جسارت نہیں ہوا کرتی، مگر ان لوگوں کی جسارت نہیں ہوتی جنہیں ممبر کی صداقت پہ یقین نہیں ہے، جنہیں رزق لینے والے پر سوال ہے. جناب محمد آج نے رزق ایک بتا وہ سلوات دے دینا. مگر انشاءاللہ جو نتیجہ میں آج کی شب آج کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر دوں، اس نتیجے کو سال بھر تک محفوظ رکھیے گا. عزیزان محترم دیکھیں، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر نفس اس سے علیحدہ ہو جائے. جب تک نفس باقی ہے، نفس جسم سے بلا فصل ہے،
اس وقت تک اس نفس کی، اس جسم کی قیمت ہے. ادھر نفس علیحدہ ہوا، ادھر روح نکلی، ادھر ذائقہ موت چکھا، ادھر اس جسم کی ساری عزتیں خاک میں مل گئی، ساری محبتیں خاک میں مل گئی. سب نے کہا اسے منو مٹی طرح دبا دو، یعنی دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے نا. نفس اگر جسم سے علیحدہ ہو جائے تو میرا نفس میرے جسم سے علیحدہ ہو جائے تو میرا جسم دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ساری عزت نفس کے لیے، سارا ایمان نفس کے لیے، ساری زندگی نفس کے لیے، سارا مقام نفس کے لیے، ساری پاکیزگی نفس کے لیے، ساری طہارت نفس کے لیے. اسی لیے پیغمبر اسلام تشریف لائے نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے. وَيُزَكِّيهِمْ کا مقصد یہ ہے نفس پاکیزہ ہو جائے، نفس پاکیزہ ہو جائے. جسموں کی طہارت کے لیے پیغمبر نہیں آئے. اب ہجرت کی جب قرآن نے اعلان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک ایسا انسان ہے جو اب تک نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے. تو ہجرت کی توجہ ایک جملے پر، تو ہجرت کی جب علی کا نفس اللہ کے پاس اللہ نے جب خریدا ہجرت کی شب، تو اب قیامت تک لا الہ الا اللہ کا نفس علی. سوچے 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 سوچ کے آیت کی روح سے بھائی سردار، میں نے کہا نا کہ ہے بہت مشکل مسئلہ، لیکن مولا مدد کرے انشاءاللہ جامع کوثر کی طرف کے ذہنوں میں اڑیل دیا جائے گا یہ مرحلہ کہ ہجرت کی شب سے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اب لا الہ الا اللہ کا نفس علی ہے، لا الہ الا اللہ کی جان علی ہے. نفس کا ترجمہ سنا جانا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ میرا جسم ہے، اس جسم میں جان علیحدہ ہے. جب تک جان جسم میں رہے گی، جسم کی اہمیت ہے. جان علیحدہ ہوئی، جسم مرمت کی طرح دبانے کے قابل ہو گیا. تو ہجرت میں آیت کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کا نفس علی. ہائے 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 ہائے، توجہ آپ غور فرمائیں جو میں جملہ کہہ چکا ہوں اس کے پس منظر میں، اور پورے مجمع کی توجہ عزیزان محترم. لا الہ الا اللہ کا نفس ہجرت کی شب علی. اور اب دوسرے مقام پر بھی روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں. آواز قدرت آئی کئی روز تک نصارے نجران سے مقابلہ کرنے کے بعد جب نصارے نجران نہیں مانے تو پیغمبر کو آواز قدرت آئی، میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. اور جملہ ہے میں قربان ہو جاؤں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے، تم اپنے نفس کو لاؤ. نہ خاموش نہ بیٹھو، خدا کے لیے غضب ہو جائے گا اگر اس منزل پر آپ کو بیٹھ گئے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے مسلمان مفسرین کے درمیان نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد ابنانا کی منزل پر حسنین کو لے کر آئے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر آئے، انفسنا کی منزل پر علی ابن ابی طالب کو لے کر آئے. تو ہجرت کی شب علی اللہ کا نفس، مباہلے کے دن علی رسول اللہ کا نفس، لا الہ الا اللہ کا نفس بھی علی، محمد رسول اللہ کا نفس بھی علی. ارے اسی لیے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے بلا فصل علی ولی اللہ کہتا ہوں تاکہ زندگی باقی رہے. اور ہائے ہائے توجہ کرے. ماشاء اللہ
سب یہ منزل فکر. بڑا آپ کو سلامت ہے کہ بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس علمی توجہ پر اور آمدنی پر. اب آئیے اس آیت کی طرف اور نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. باقی باتیں انشاءاللہ 8 بجے رضیہ میں ہوگی اور 9 بجے الموشن میں. لیکن ذرا سا اس جملے پر صرف آپ کی توجہ اور چاہتا ہوں تاکہ یہ گفتگو جو 3 دن سے آغاز ہے یہ مکمل ہو جائے. اور وہ یہ کہ یتلو علیہم آیات ہی، مقصد بے شک کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، ناپاک نفوس کو، ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرنا. یعنی طے ہو گیا نا کہ جس نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے سب کے نفس ناپاک تھے. آپ سلام لے دیجیے محمد اللہ کہہ رہے تھے. بڑا آپ کو سلام کرنا، آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا. یہ نصر پاک کے ضرور دیوار انشاءاللہ گواہی دیں گے آپ کی اس مجلس کی جس منزل پر ہم اس کو اختتام کر رہے ہیں. اس نمبر کے سفتے میں، مولانا مشکل کشا کے سفتے میں، آپ کے تعاون کے نتیجے میں اس جملے پر آپ کی توجہ اور اس پوری فکر پر آپ کی توجہ، یہ وہ فکریں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملا کرتی. کتابوں کی تحریروں میں روایتیں ملیں گی، عقل نہیں ملے گی، فکر نہیں ملے گی. عقل اور فکر ملے گی آل محمد کے دروازے سے. توجہ ہے نا دروازے نے بابا کے برس. اب آپ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ 3 مقاصد ہیں صاحب. آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا، کتاب اور حکمت کا علم دینا. کس کی بعثت کے مقصد ہیں یہ؟ خاتم النبیین کے، جو آخری نبی ہے، یعنی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. ہمارا تو ایمان بھی ہے اور ہم اس ایمان پر گواہی بھی دیتے ہیں. خالی ایمان ہی نہیں رکھتے ختم نبوت پر، بلکہ ختم نبوت سے گواہی بھی دیتے ہیں. صرف ایمان ہی نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر رک نہیں جاتے. محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ کا اعلان کر کے ہم دنیا کو ثبوت ختم نبوت دیتے ہیں کہ اب علی کی ولایت جاری ہو گئی ہے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اور جو ہے نا ظالم و سلام سلوات دے بابا کے بران، یہ ہے وہ فلسفہ. اور آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر عزیزان محترم ایک منزل اور توجہ فرما دیجیے، اور وہ یہ کہ آیات کی میں بار بار لوٹ کے آ رہا ہوں اس ترجمے پر، اس لیے کہ مجھے اسی کا نتیجہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے. آیات کی تلاوت کرنا، کتاب و حکمت کا علم دینا، تزکیہ نفوس کرنا، ناپاک نفسوں کو پاک کرنا، یہ خاتم النبیین کی ذمہ داری ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن پیغام تو باقی رہے گا نا. بلکہ زیادہ ضروری ہے پیغام کو باقی رکھنا، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آیا، وہ پیغام چھوڑ کر گیا، امت نے اس پیغام کو بگاڑا، دوسرے نبی نے آ کر پھر ٹھیک کر دیا، پھر تیسرے نبی آئے، انہوں نے ٹھیک کر دیا. پہلے تو انبیاء پر انبیاء آ رہے تھے، حضور تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے. تو سرکار کی تو بڑی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک اپنے ان 3 مقاصد بعثت کی حفاظت کے لیے بندوبست کر کے جائیں. اور اللہ کی بھی ذمہ داری ہے، مقصد بعثت ہے نفوس کو پاک کرنا، آیات کی تلاوت کرنا، کتاب و حکمت کا توجہ آخری آدمی تک مولا نظر بد سے محفوظ رکھے. ان تاریخی سوال کو آیات کی تلاوت کرنا پیغمبر کی ذمہ داری، کتاب کا علم دینا پیغمبر کی ذمہ داری، نفوس کو پاک کرنا پیغمبر کی ذمہ داری. اب عزیزان محترم مجھے شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے، مجھے شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے. میں تو پیغمبر کے سلسلہ بعثت کو قیامت تک باقی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کی مسند ہدایت پر کون آیا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تخت حکومت پر کون آیا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ مسند ہدایت پر کون آیا. مسند ہدایت پر صرف پیغمبر کی مسند ہدایت پر وہ آئے گا جسے پیغمبر کی طرح آیات کی تلاوت کا حق ہو. سلوات دریا میں کراؤں ابھی
فرماتے ہیں تو میں یہیں رک جاتا ہوں اور یہیں رک کر صرف ایک ہی لفظ پر بحث کرتا ہوں، لیکن پھر نتیجہ کیونکہ اختتامی مجلس ہے بات تشنا رہ جائے گی، لیکن ذرا سا اس امر پر آپ توجہ فرما لیں۔ مجھے بعد پیغمبر ہدایت کے سلسلے کو باقی دیکھنا ہے کہ قیامت تک ہدایت نبوی اور بعثت رسول کا سلسلہ مقاصد بعثت باقی رہے، ساری رہے، جاری رہے۔ تو مسند حکومت پر مجھے کسی کو نہیں دیکھنا، مجھے مسند ہدایت پر دیکھنا ہے کہ پیغمبر کے بعد ہدایت کی مسند پر وہ آئے جسے آیات کی تلاوت کا حق پیغمبر کی طرح حاصل ہو، جیسے پیغمبر کو نہیں غور فرما رہے آپ، جسے پیغمبر کی طرح آیات کی تلاوت کا حق حاصل ہو، جو مسئلے پوچھے وہ مسند ہدایت پر نہیں ہے، جو مشکلوں میں آئے وہ مسئلہ ہدایت پر نہیں ہے، جو قرآن پڑھ کے بھول جائے وہ مسئلہ ہدایت پر۔ آواز دے جناب، آواز دے۔ نہیں، اسے آپ مجھ سے کہیے، آپ کا حق بنتا ہے کہ میاں بعد سرکار ختمی میں سبق مسند ہدایت پر جسے آنے کا حق ہے اس کے آنے کا حق قرآن سے ثابت کرو، اپنی پسند کی بات نہ کرو۔ حق تو ہے نا، آیات کی تلاوت کا حق جسے بھی ہے اس میں اپنی پسند کی بات نہ کرو، قرآن سے ثابت کرو کہ صرف اسی کو حق ہے آیات کی تلاوت کرنے کا۔ تو عزیزان محترم، میں قرآن ہی سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا تو مطالبہ یہی ہے کہ آیات میں تدبر کرو، تفکر کرو، اس مہینے میں غور کرو، فکر کرو۔ عزیزان محترم، بعد پیغمبر آیات الہی کی تلاوت کا حق اسے حاصل ہے جسے پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں آیتوں کی تلاوت کا حق دے دیں، اور اس انداز سے دے دیں کہ اگر کسی کو ایک صورت دے کر، برات کی صورت دے کر بھیج بھی دیا جائے تو جبریل خصوصی طور پر نازل ہو اور نازل ہو کر کہے میرے حبیب ان آیتوں کی تلاوت کے لیے یا تو تم خود جاؤ اور رجل من کا، یا وہ مرد جائے جو تجھ جیسا ہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ارے توجہ تو فرمائیے نا جانب صاحب کے۔ پوری طاقت و توانائی کے بلند ترین سلوات بھیجے محمد۔ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، یا تم جاؤ، تم خود جاؤ۔ کس لیے؟ جنگ کرنے تو نہیں جا رہے تھے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ساتھ میں جنگ کا مسئلہ تھا، اس لیے جنگ کے تو ہر مسئلے پر علی کو آگے کر دیتے تھے۔ جنگ کرنے تو نہیں جا رہے تھے، آیات کی تلاوت کرنے جا رہے تھے، آیات کی تلاوت کرنے جا رہے تھے۔ پیغمبر آج نے بھیجا بھی تھا، لیکن آیات کی تلاوت کے لیے حکم آیا حبیب یا خود جاؤ اور رجل من کا، یا اس مرد کو بھیجو۔ یا اس مرد کو بھیجو جو تم جیسا ہو، جو تمہاری منیت پر فائز ہو۔ تیز رفتار اونٹنی پر سوار کر کے پیغمبر اسلام نے علی کو بھیجا، راستے میں سے صورت واپس لی، لے جانے والے کو واپس بھیجا، صورت لے کر علی خود گئے، آیات کی تلاوت کی ہے، آیات کی تلاوت۔ اب آپ کہیں کہ اس میں مرد کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے مرد کیوں کہا کہ یا کسی مرد کو بھیجو یا تم جاؤ۔ جان محترم، یمن کے جن لوگوں میں سورہ برات پہنچایا جا رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں برہنہ تلواریں لیے ہوئے لوگ علی کے چاروں طرف کھڑے ہیں، علی سورہ برات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج علی کے پاس لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، چاروں طرف دشمن ہے، بچ کر آنا ممکن ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ علی جب سورہ برات کی آدھی تلاوت کر چکے، ایک مرتبہ ان کافروں نے، ان منافقوں نے تلواریں میان سے
نکال کر علی کو قتل کرنا چاہا، میرا مولا تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کے سورہ برات کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے یاد رکھنا مجھے رسول نے آج تلوار چلانے کا حکم نہیں دیا ہے، آیت کی تلاوت کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کسی نے آڑا ترچھا ہونے کی کوشش کی تو ابو طالب کے بیٹے کی اگر تلوار نکل گئی میان سے تو خیال رکھنا آج محمد میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے مرد، یہ ہے مرد، سانسیں روکنی۔ مجھے میرے رسول نے آج آیات کی تلاوت کے لیے بھیجا ہے، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ادب سے احترام سے قرآن کی تلاوت سنو، جو احکامات ہم نے سورہ برات میں دیے ہیں انہیں سنو، تلوار نکالنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اگر ابو طالب کے بیٹے نے آج تلوار نکال لی تو پھر وہ محمد مصطفیٰ جو ہر جنگ میں میرا ہاتھ روک دیتا ہے آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ خیال رکھنا، پھر خیال رکھنا کہ جب تلوار میان سے علی کی نکل گئی، اگر علی کی اب جملہ میں کہہ دوں، جملہ کہہ دوں سنو گے، آسمانوں پہ جا کے سننا ہوگا، پھر جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اتنے جذبوں پر آپ ہیں تو میں جملہ مکمل کر دیتا ہوں۔ اگر ابو طالب کے بیٹے کی تلوار میان سے نکل گئی تو اتنی تلوار چلاؤں گا، اتنی تلوار چلاؤں گا کہ تمہاری بیوہ عورتوں کے سروں پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا کوئی مرد نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں قرآن کا مرد ہوں۔ آئے ہائے یا علی یا علی، یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے علی کا خطبہ، یہ ہے علی کا خطبہ۔ تمہارا کوئی مرد باقی نہیں بچے گا جو کسی بیوہ کے سر پہ بیوگی کی چادر بچھائے۔ خیال رکھو میں صرف آیات کی تلاوت کے لیے آیا ہوں۔ سانسیں سینوں میں اٹک گئی، دل ہنجروں میں آ کر پھنس گئے، پتلیاں پھرنا بند ہو گئی علی کے ایک آواز پر، اس لیے کہ خدا نے کہا تھا یا خود جاؤ یا مرد کو بھیجو۔ اکیلا جا سرا دے بابا نے بنا محمد علیہ آرام دہ کمروں میں بیٹھ کر اور مسجد کے حجروں میں کھڑے ہو کر 1 مہینے تک چند گھنٹے کے لیے اپنے ہی مجمع میں سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا اور بات ہے، چاروں طرف برہنہ تلواروں کے سائے میں اکیلے کھڑے ہو کر جوہر مردانگی کے ساتھ آیات کی تلاوت کرنا اور بات ہے۔ سلام دینے بابا نے اور بات ہے، یہ ہے آیات کی تلاوت۔ آپ کو سلام رکھے اور آپ
اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مولا. ان سارے مومنین کو جو اتنی بڑی تعداد میں، مومنات کو جو اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ ابو طالب فاؤنڈیشن کی مجالس میں آئے ہیں، ان مقام منزلوں پر الحمدللہ یہ مجلسیں آپ کی سماعت کے نتیجے میں پہنچی ہوئی ہیں. مولا آپ کا یہاں آنا قبول کرے، آپ کا یہاں حاضری قبول کرے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی نمازیں قبول کرے، آپ کے روزے قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی عبادتیں قبول کرے، آپ کا ماتم قبول کرے، آپ کا علی کی بارگاہ میں آنسو قبول کرے. جو بیمار ہو مولا انہیں شفاء کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہو مولا ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو لابرد ہو مولا اولاد صالح عطا فرمائے، جو پریشان ہو مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کیونکہ منزل مقبولیت پر مجلس ہے اس لیے دعائیں دے رہا ہوں. ہمارے بزرگ حسین عابدی بہت بیمار ہے، ان پر فالج کا حملہ ہوا، مولا انہیں صحت کامل اور تندرستی عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی مومنین ہے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لشکر یزید کی دہشت گردیوں سے محفوظ رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے. ہماری مجالس کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے جلوس زیادہ ہماری مجالس، ہمارے نوجوان، ہمارے ماسمی نوجوان، ہمارے ماں باپ کے کلیجوں کو مولا ٹھنڈا رکھے. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد آیات کی تلاوت ہو گئی جسے پیغمبر اپنی زندگی میں آیات کی تلاوت کا حق دے دے. اب مسند نبوت پر میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب تو میرا حق ہے کہنے کا، قرآن کے اتنے حوالوں کے بعد بھی میرا حق نہیں ہے. اب تو میری اپنی پسند نہیں ہے اس میں، اب تو میری میں اپنی پسند کوئی نہیں ہے. میرے حبیب یا تو تلاوت کرنے خود جاؤ، یا تم میں سے وہ مت جائے جو تمہاری نیت پر ہو، بالکل تم جیسا ہو، بالکل تم جیسا ہو، ایسا تم جیسا ہو کہ اگر ہجرت کی چپ چادر ہو کہ تمہارے بستر پہ لیٹ جائے تو روز مرہ کے دیکھنے والے بھی نابینا ہو جائیں، پہچان نہ سکے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن اجان محترم اتنی بات آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اسے محفوظ رکھیے کہ آیات کی تلاوت کرنا پیغمبر اسلام کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہے. تو مسند نبوت پر، مسند ہدایت پر مقاصد بعثت کو بعد رسول اللہ پورا وہ کرے جسے پیغمبر کی طرح آیات کی تلاوت کرنے کا حق ہو. پیغمبر کا دوسرا مقصد ہے ناپاک نفوس کو پاک کرنا، تو پھر بعد پیغمبر ناپاک نفسوں کو وہ پاک کرے جس کا نفس خود اتنا پاکیزہ ہو کہ اللہ خریدے. بعد پیغمبر کتاب و حکمت کا علم دینے کا اختیار اسے حاصل ہے جس کا علم کتاب و حکمت ایسا ہو کہ منبر رسول پہ دعویٰ کرے کہ سلونی قبل آن تک دونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ تقریر کے اختتام پر عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچے ملت کا کیا خیال ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا پیغمبر کی ذمہ داری تھی نا، تو جہاں منیت کی منزل ہوگی وہاں آیات کی تلاوت کا ورثہ جائے گا. علی جب تک موجود ہیں علی تلاوت کریں گے، حسن جب تک موجود ہیں حسن تلاوت کریں گے، ورنہ تو حسن کا بھائی، علی کا بیٹا، محمد کا نواسا، وہ جو محمد سے منیت کی منزل پر ہے، وہ نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے بتائے گا کہ آیات کی تلاوت کا وارث کون ہے. منیت کی منزل ہے، یہ ہے آیات کی تلاوت. بھائی میں کہہ رہا ہوں حسین کو کیا ضرورت تھی؟ حسین قربانی سے دے چکے، حسین عباس کے بازو دے چکے، حسین اکبر کا سینہ دے چکے، حسین قاسم کا پامال لاشا دے چکے، حسین اور محمد کی جوانی دے چکے، حسین اصغر کا بچپن دے چکے، حسین اپنا سر دے چکے. نیزے پر پہنچ کر حسین اگر آیات اس کی تلاوت نہیں بھی کرتے تب بھی حسین سید الشہداء ہے. حسین کی عظمت میں کوئی کمی تو نہیں ہو سکتی. یہ نیزے پر بلند ہو کر بھی حسین قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نانا کے لیے اللہ نے بتایا تھا کہ یتلو علیہم آیات. میرے حبیب تیری نبوت کا مقصد، تیری رسالت کا مقصد، تیری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کر. حسین نے نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ مقاصد
مقاصد بعثت کو مکمل کرنے والوں کا سلسلہ ذہب یہ ہے، حکومت کرنے والوں کا نبی سلسلہ وہ ہے۔ یہ فرق حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا۔ ایان محترم، آیات کی تلاوت کرنا چونکہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی، اس لیے حالت سجدہ میں آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ 18 رمضان 47 ہجری کو ابو طالب کا بیٹا علی سجدے میں جا کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ سجدے میں سر جائے گا اور ابن ملجم کی تلوار پڑے گی، لیکن سجدے کی آیات میں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ پورے وقار اور سکینہ کے ساتھ علی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ ایک سجدہ کیا، جملہ سنو، ایک سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا۔ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے علی سر جھکا رہے تھے، ابھی سجدے تک پہنچے نہیں تھے کہ عبدالرحمن ابن ملجم ملعون نے زہر میں بھری ہوئی تلوار، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، اس کے بھیجنے والے پر بھی، اسے لعنت دینے والے پر بھی خدا لعنت کرے، اس ملعون نے کعبے کی پیشانی پہ وار کیا، قرآن کی سورہ حمد کو کاٹا۔ سمجھ لینا یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں، کعبے کی پیشانی پہ وار کیا، قرآن کی سورہ حمد کو کاٹا۔ الحمدللہ رب العالمین جس پیشانی سے پھوٹتا تھا، اس پیشانی سے خون کے قطرے پھوٹے، نیچے اب تک خون آیا۔ علی سجدے میں جاتے جاتے رکے، رک کر کہتے ہیں خوش تو میرا دل کا میں قربان ہو جاؤں، ہوں میں قربان، میرے بچے قربان، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آواز علی کی صحرائے کوفہ میں گونجی، ادھر علی نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ادھر جبریل نے آسمانی فضاؤں میں اپنے پروں سے ماتم کر کے کہا الا قتل امیر المومنین، ارے امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت منہدم ہوئے۔ ادھر جبریل کی آواز زینب و کلثوم کے کانوں میں پہنچی، ام کلثوم کہتی ہے بہن زینب ذرا دیکھ تو صحیح منادی کیا ندا دے رہا ہے۔ جزاک اللہ، آخری فرصہ دینے آئے ہو نا، آج آخری رات ہے نا، بڑی قیامت کی رات ہے، بڑی قیامت کی رات ہے، اچھی رات ہے، رسول سلامت رکھے، اللہ بڑی قیامت کی رات ہے۔ آگے آپ اندازہ تو کرو ان بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کا بابا 3 دن سے زخمی حالت میں گھر میں پڑا ہوا ہے، ورم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، چہرے کا رنگ ہے کہ زرد ہوتا جا رہا ہے، بار بار زینب تڑپ کے کبھی دائیں آتی ہے، ام کلثوم تڑپ کے کبھی بائیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ آج کی رات قریب آئی، جناب زینب حسن مصطفیٰ کے گلے میں باہیں ڈال کر روتی ہے اور رو کر کہتی ہے بھیا یہ تو مجھے پتا ہے میرا بابا بچہ نہیں، تابوت آئے گا نا تو پھر تابوت کا استقبال جس طرح روتے ہوئے کرنا ہے تو کرو گے نا۔ تو یہ جملہ سن لو ڈالو، مولا تمہیں سلامت رکھے، 2-4 منٹ کی رحمت ہے بھیا۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میرا بابا بچ نہیں سکتا، لیکن ایک مرتبہ طبیب کو بلا دو، ایک مرتبہ جراح کو بلا دو، شاید میرا بابا بچ جائے، شاید میرا بابا بچ جائے۔ زینب کے تڑپنے پر امام حسن نے ایک مرتبہ طبیب کو اور بلایا، اب میری طرف دیکھنا اور رونا، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکوں گا، تفصیلات انشاءاللہ رات کی مجالس میں ہوں گی، مگر یہ جملہ سن لو۔ عالم کیا ہے، طبیب آیا، طبیب مولا کے سرانے بیٹھا، طبیب مولا کے سرانے بیٹھا، طبیب کے ہاتھوں میں علی کی نظریں ہیں، طبیب کی آنکھیں علی کے چہرے پر ہیں، حسن کی آنکھیں طبیب کے چہرے پر ہیں،
اور زینب و کلثوم کی آنکھیں حسن کے چہرے پر ہے، یعنی چہروں سے اندازہ کیا جا رہا ہے حسن طبیب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، تاکہ باپ کی کیفیت کا سنو گے ماتم کر لینا عزادارو۔ ایک مرتبہ طبیب نے پکڑے طبیب کے ہاتھوں میں راچا آیا، لفظ پیدا ہوئی، حسن کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، طبیب نے مولا کا ہاتھ چھوڑا، سر سے امامہ اتارا، سینے پر ہاتھ مار کے طبیب کہتا ہے مولا حسن میرا مولا نہیں بنتا، ارے زہر کا اثر سارے جسم میں۔ جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، جہاں میں تو سمجھتا تھا یہ منزل تو ہوگی، یہ منزل تو مصائب کی ہوگی۔ دو جملے اور جب میں کہوں گا بیٹا جب تابوت برآمد ہوگا، مگر ایک جملہ بس سن لیجیے عزادارو، ادھر طبیب کے سر سے امامہ گرا، ادھر حسین کا گریبان چاک ہوا، ادھر حسن کا گریبان چاک ہوا، ادھر حجرے میں فاطمہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر ڈھل کی، عزادارو طبیب اٹھ کر چلا گیا، ایک زینب باپ کے سراہنے آئی، زخمی پیشانی کو بوسہ دے رہی ہے، ام کلثوم بابا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، بابا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو بابا؟ اور جزاک اللہ، ہاں یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے۔ بس ایک جملہ مولا تمہیں سلامت رکھے عزادارو۔ ایک مرتبہ آدھی رات بیتی، علی نے بس سے آنکھ کھولی، بس یہ جملہ سن لو، علی نے بس سے آنکھ کھولی، آواز دی، میں تو بہت روتا ہوں یہ جملہ جب پڑھتا ہوں، آج آپ کو سناتا ہوں، بس سے آنکھ کھول کر میرے مولا نے حسن کو آواز دی، بیٹا حسن ہمیں سہارا تو۔ کائنات کا مشکل کشا مولا، در خیبر کو پشت انگشت سے اٹھا کر پھینک دینے والا مولا، آپ اتنا کمزور ہو گیا کہ بڑے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہمیشہ بیٹا ہمیں سہارا دو۔ حسن آگے بڑھے، باپ کو ٹانگوں کے بل بٹھایا، سہارا دیا، پشت پہ لگا کے بیٹھ گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ بولا مشکل کشا دیکھتے ہیں، برداشت کر لینا عزادارو، میرے مولا مشکل کشا نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھا، سارے بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد حسین کو قریب بلا کر کہا حسین حسین ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم کربلا میں ہو۔ رو جس سے رو رہا ہے مسئلہ چلا نہیں ہوتا کچھ، ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم کربلا میں ہوتے، زندگی نے وفا نہیں کی۔ حسین ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم اپنے عباس کو علمدار بنا ہوا دیکھتے، کہ ہمارا عباس علم لے کر کیسا لگتا ہے۔ حسین باپ کی خواہش کو پورا کر دو۔ حسین سے دوڑے گئے، تبرکات کا صندوق نکالا، علم کا سامان لیا، علم علی سجایا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین علم سجا کے کھڑے ہوئے، علی نے آواز دی عباس آگے بڑھ کر حسین سے علم لے لے۔ 12 برس کا عباس گردن جھکائے حسین کے قریب آیا، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، عباس نے علم اٹھایا اور جزاک اللہ کرو ماتم جس کے ہاتھ ہے۔ عباس نے علم اٹھایا، علی کی طرف علم لے کر بڑھے۔ علی نے ایک مرتبہ اپنے 12 برس کے قاضی کے ہاتھوں میں علم دیکھا، عباس علی کے قریب علم لے کر گئے، علم کو گردش دیا سلامی کے لیے مولا کے چہرے پر، جیسے ہی علم جھکایا، ایک مرتبہ آخری جملہ اسی پر تابوت آئے گا، ایک مرتبہ علی نے علم کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کے بازوؤں کو دیکھا، چلا کر کہا عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے، زینب کی چادر، ام کلثوم کا پردہ تیرے حوالے، اتنا کہا گردن ڈھلک گئی، واہ مولا واہ علی واہ امیر المومنین۔ یہ جنازہ ہے علی کا
شاہ خیبر گیر کا آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہو گئے، یہ جنازہ ہو گئے، عملی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ